बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बलूचिस्तान के ज़लज़ले ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद को मुतासिर किया है और सिर्फ दो जो अजला हैं अवारान और केच, यहाँ पर 40,000 से जो ज़ायद मकानात हैं वो मुतासिर हुए इस ज़लज़ले से और सैकड़ों अफराद की जो लाशें हैं उनको अभी तक मलबे से निकाला जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़े स्केल पे तबाही आई है और इस मुश्किल की सूरत हाल में जो हमारे बलोच बहन भाई हैं वो इमदाद के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आज हम जो बलोचिस्तान में ज़लज़ला है, इस ज़लज़ले में जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा जो दीगर इशूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू यकीनन ये बलोचिस्तान का ज़लज़ला है। इस पर हम बात करेंगे, जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। कुछ बहुत ही सीनियर सियासी रहनुमा हमारे साथ आज मौजूद हैं। जनाब सैयद नवीद कमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, जनाब शफकत महमूद साहब, कौमी असम्बली के रुकन PTI के सीनियर रहनुमा। और लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, डिप्टी स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के और इनका ताल्लुक अवारान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम बुज़िंजो साहब। वालेकुम सलाम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फर्स्ट डे से मीडिया और ख़ासकर जियो ने जिस तरह इलाके के लोगों की जो हालात है उसको दुनिया के सामने लाया, तो इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और अच्छा ये बताइए ज़रा कि कुद्दूस बुज़िंजो साहब, ये बताइए कि तबाही का स्केल क्या है और आप इमदादी सरगर्मियों से मुतमिन हैं या नहीं? जी, इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पे तो ये है कि आर्मी के हमारे जो टीम है वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई है। पहले जो हमारे FC है उन्होंने काम शुरू कर दिया है और अभी जाके जो राशन है, टेंट्स हैं और मेडिसन है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं अवारान टाउन में। तो आगे अभी तक रास्ते बहुत ज़्यादा हैं और रास्ते भी, इलाके भी बहुत दूर दूर हैं। तो सुबह तक लोगों में रिलीफ पहुंचना शुरू हो जाएगी। अभी तक तो ऐसे पोजीशन है कि पूरी तौर पर शुरू नहीं हुई, लेकिन हमारे MNA साहब हैं, जाम कमल साहब हैं और साथ साथ जनरल कादिर साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे पहुँच गए थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अपडेट लेते रहें, तो मेरा भी प्रोग्राम कल सुबह इंशाल्लाह वहाँ के लिए है। अच्छा, अब ये बताइए कि कुछ इतलात ऐसी थी कि कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे जब जा रहे थे इमदादी सरगर्मियों के लिए तो उन पर फायरिंग हो गई। कुछ और भी इतलात हैं, जो लोग वहाँ पे इमदादी सामान लेके गए उनको उस इलाके में एंट्री में कुछ मुश्किलात का सामना। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? बस ये वाकई एक बहुत सेटबैक था और एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। पता नहीं किस तरह हुआ, लेकिन अभी उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जो भी रिलीफ के लिए आना चाहता है तो वो आ जाए। ये अच्छी साइन है क्योंकि अभी पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है, तकलीफ़ में है। तो हमें सबको चाहिए कि हम सब कुछ बुला के पहले उनको रिलीफ दे दें और उनकी इलाज मुआलजे और उनके साथ हम रहें। ठीक है। तो हालात तो वैसे भी अवारान के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन ये है कि उनको भी अभी चाहिए कि वो इस चीज़ों को भूल के, अभी मुझे वहाँ पे खबर मिली है कि आर्मी वाले कुछ जगह पे गए थे तो उन्होंने लोगों ने डर के मारे रिलीफ लेने से इनकार कर दिया। तो अभी चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने आप को बचाएं, बाद में दूसरी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन पहले अपने आप को सेव करें। ठीक है। मसले तो बहुत ज़्यादा हालात की वजह से, और अवारान तो बैकवर्ड एरिया है, लेकिन आपके पिछले 13 साल से जो बहुत ज़्यादा ये जो मूवमेंटें हुई हैं तो अवारान में डेवलपमेंट की भी बहुत ज़्यादा। चलें ठीक है, उस पर बात करते हैं। हमें पता है कि अवारान पाकिस्तान का पसमानदा तरीन जिला है। परवेज़ रशीद साहब, थोड़ा सा आप बताएंगे कि जैसा कि बुज़िंजो साहब बता रहे हैं वहाँ पे जाम कमाल साहब और जनरल कादिर बलोच साहब तो पहुँच गए वहाँ पे, कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई रिलीफ के लिए कुछ सरगर्मी हुई है? मीर साहब, ये जितने अदारे काम कर रहे हैं इनका तलक वफाकी हुकूमत से। ठीक है। FC वफाकी हुकूमत का अदारा है, फौज वफाकी हुकूमत का अदारा है, इनको बजट, इनको वसाइल वफाकी हुकूमत ही
ادا کرتی ہے اور وفاقی حکومت کی ہدایت پر ہی انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے. جیسے یہ واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، اور یہ ایک دردناک حادثہ تھا، لیکن زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس کے بارے میں آج تک کہیں پہ بھی پہلے سے پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے اسی وقت ہدایات جاری کی اور تمام ادارے جو متعلقہ ہیں انہوں نے اپنا کام جو ہے شروع کر دیا. اس طرح کے حادثے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. لہذا ریسکیو کا کام کل شام سے شروع کیا گیا، لیکن چونکہ یہ حادثہ ہوا 4-4:30 بجے کے قریب تھا، اس کے بعد اندھیرا چھا گیا. ریسکیو کے کام میں کچھ رکاوٹ ضرور آئی، لیکن آج سارا دن ریسکیو کا کام کیا گیا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ متاثر ہو گئے انہیں کہیں آباد کیا جائے. جی، اس کے لیے آپ کو عارضی جگہ مہیا کرنی پڑتی ہے. ٹینٹیج کی ضرورت تھی، 15,000 ٹینٹ مانگے تھے بلوچستان کے چیف سیکریٹری صاحب کے اندازے کے مطابق. این ڈی ایم اے کا بھی اندازہ یہ تھا کہ 15,000 ٹینٹس ہمیں وہاں پہ درکار ہوں گے. 7,000 ٹینٹ کراچی میں موجود تھے، وہ فوراً روانہ کر دیے گئے. 5-6,000 ٹینٹ جو ہیں پنجاب حکومت کے پاس تھے مظفر گڑھ علی پور میں، جو کہ قریب ترین بنتا ہے اس جگہ سے، لہذا وہ علی پور سے وہ ٹینٹ روانہ کر دیے گئے. پرائم منسٹر صاحب نے یوٹیلیٹی اسٹور کے جو چیئرمین ہیں انہیں کہا کہ آپ فوراً کراچی پہنچیں، اور وہ وہاں سے خوراک کے ٹرک جو ہے بھیج رہے ہیں، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں لگائی گئی کہ کتنا خوراک آپ نے بھیجنا ہے. میکسیمم جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ خوراک جو ہے اس کو وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے. 10 کروڑ روپیہ جو این ڈی ایم اے کو آج ہی ریلیز کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق. ان کا پاس اپنا بجٹ ہوتا ہے، ریسکیو کا بجٹ بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے مزید 10 کروڑ کی امداد انہیں فوراً دے دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو مزید ضرورت پڑے تو آپ بتائیں گے تاکہ وہ بھی ان کو پیسے مہیا کیے. وفاقی حکومت کے 2 وزراء جام کمال صاحب، عبد القادر بلوچ صاحب، وہ بیچارے بھی کل روانہ ہوئے تھے. آج دوپہر تک وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ خود نگرانی کریں گے. چیف سیکرٹری بلوچستان وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پورا پاکستان جو ہے کچھ پتہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان کب واپس آئیں گے لندن سے؟ چیف منسٹر بلوچستان چونکہ لندن میں موجود تھے، میرا تو ان سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ ٹیلی فون کے ذریعے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ ہر کام کی نگرانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نوید قمر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پچھلے اتوار کو جب پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تو پنجاب حکومت نے بھی خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، سندھ حکومت نے بھی کیا، اور متاثرین کی امداد کا بھی اعلان کیا. کیا یہ اب جو بلوچستان میں جو زلزلہ آیا ہے تو سندھ میں آپ کی پارٹی کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے وہ بلوچستان کے جو متاثرین زلزلہ ہیں وہ ان کی بھی مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیں حامد، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ سندھ میں بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، بارشیں ہوئیں یا فلڈز آئے یا اور کسی جگہ. تو ہر ایک جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی ظاہر ہے اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ پوری طرح سے نہ صرف ہمدردی میں بلکہ ان کی جتنی بھی وہ ان کی وقت ہے اس کے مطابق ادھر امداد ضرور کریں گے. اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں اب ہمارے ہاں یہ ایک روٹین ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے پاکستان میں کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں جو ہے وہ فلڈز آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اور یہ این ڈی ایم ایز اور پی ڈی ایم ایز کریٹ ہی اسی لیے کی گئی تھی کہ یہ ایک اب ایکسٹراڈنری میجر نہ ہو بلکہ وہ خود بخود موبلائز ہو جائیں اور حرکت میں آ جائیں. یہ ٹھیک ہے کہ فوج کو کیونکہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہنچ سکتی ہے، اور بلوچستان کے خاص حالات کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو سویلین عام ہے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز ان کو زیادہ ایکٹیو ہو کے سامنے آنا چاہیے تھا، اور جو ان کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے، ان کے پاس بھی کافی ہیلی کاپٹرز ہیں جی، وہ ان کو جو ہے وہاں سے فوج سے ملنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو پرابلم وہاں کریٹ ہو رہا ہے کہ لوگ خود پریشان ہیں. ایک تو ایز اٹ از کانفلکٹ کی ایریا ہے اور لوگ بھی امداد لینے سے جو ہے پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کے رزلٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ این ڈی ایم اے کا رول
اور زیادہ تیز آپ چاہ رہے ہیں سیویلین اتھارٹیز کو بھی انوالو کرنا چاہیے، زیادہ آگے ہونی چاہیے. اچھا شفقت محمود صاحب، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس صورتحال میں جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے بلوچستان میں ایسا کیا کر سکتی ہیں؟ اس وقت ایک ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی کو آپ ایسی اپرچونٹی میں بدل سکتے ہیں کہ وہاں پہ گڈ ول بن سکتی ہے. بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہاں پہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ جب امدادی سامان پہنچا تو لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ جو بھی عام پاپولیشن، یہ بزنجو صاحب نے بتایا جو خود اس علاقے کے الیکٹڈ ایم پی ہیں. جی نہیں، مطلب اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ جو ہے یا خاص گروہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اگر عام جو شہری ہے جو متاثر ہے اس سے، اگر وہ بھی اس طرح کا ریاکشن دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پرابلم کتنا بڑا ہے اور چیلنج کتنا بڑا ہے. تو یہ ایک بہت اپرچونٹی ہے اور بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو اس نے پرائم منسٹر صاحب نے فون کر دیا، چیف منسٹر صاحب لنڈن میں بیٹھے سے، ایک نے نیو یارک سے، ایک نے لنڈن سے فون کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو نوید قمر صاحب نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ وہ آٹومیٹکلی، اور ان میں اتنی اٹانومی ہونی چاہیے کہ آٹومیٹکلی وہ جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنے کے قابل ہوں اور وہ کسی کا انتظار نہ کریں. اب اس میں ایک طرح یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ابھی تک میرا خیال ہے 4 ماہ ہو چکے ہیں. وہاں پہ چیف منسٹر صاحب اتفاق سے نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ جان کے گئے ہوئے تھے، لیکن وہاں کوئی وزیر نہیں ہے. سو اس وقت وہ جو سیولین آپریشن یا مثلا اگر فوج گئی ہے یا باقی ادارے گئے ہیں تو ان کے آگے ہر اول طور پہ تو چیف منسٹر صاحب ہونے چاہیے تھے یا وزراء ہونے چاہیے تھے جن کا عوام سے تعلق ہے، تاکہ وہ آگے جاتے اور ان کے پیچھے جو باقی ادارے ہیں قومی ادارے وہ جا کے وہاں پہ سپورٹ کرتے. چلیں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وفاقی وزراء پہنچ گئے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو پروونشل گورنمنٹ ہے تو اس میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ قومی ٹریجڈی ہے، اس پہ کوئی میں سیاست نہیں کر رہا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کو جلدی کریٹ کریں تاکہ سویلین لیڈرشپ وہاں کریٹ ہو اور عوام سے جو ایک کنیکشن ہے اور جس کے لیے یہ حکومت ہم نے سب نے بڑا سراہا کہ جی نیشنل پارٹی کی حکومت آ گئی ہے اور ہم نے بڑا اس کا تعریف کی. تو یہ جو ایک رابطہ ٹوٹا ہوا ہے عوام سے اس کو بحال کرنے میں ایک بہت ہی کلیدی کردار جو ہے وہ یہ سیولین لیڈرشپ ادا کرتی ہے. جی پرویز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میر صاحب ایک تو این ڈی ایم اے کا یہ رول نہیں ہے، وہ ایگزیکیوشن اتھارٹی نہیں ہے، نہ ایگزیکیوشن باڈی ہے. 2006 کے جس قانون کے تحت وہ بنی تھی ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف کیپیسٹی رکھتے ہیں اس طرح کے ہنگامی حالات میں. انہوں نے مختلف جگہ پر اپنے سٹوریجز بنائے ہوئے ہیں جس میں ان کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ جو کراچی سے ٹینٹ گئے ہیں وہ ان کے سٹور سے گئے ہیں. این ڈی ایم اے کی مین پاور تو ان کے پاس بہت کم ہے. ظاہر ہے کہ یہ حادثے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے ایسے نہیں ہوتے کہ جنہوں نے ہر 360 دن ہونا ہوتا ہے، اس لیے 360 دنوں کے میں سے اگر 10 دن یا 15 دن کا بھی کوئی حادثے کا ہم شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت بڑی فوج اس کے لیے نہیں رکھ سکتے. جو آلریڈی آپ کے پاس ادارے موجود ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ادارے ہیں، سب آپ کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں، اور ان کا کام کرنا اور اس میں تقسیم کرنا کہ جی یہ سیولین نہیں ہے یہ سیولین ہے، یہ بھی کوئی مطلب ہے. دے آر آل پاکستانی، وی آر آل پاکستانیز. اور ہمیں بات کو سمجھے نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں بات کو جی، جو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادارے شفقت صاحب میں نے سمجھ گیا ہوں نا آپ کی بات، فوری حرکت میں آ جائے. آپ کی بات سب ادارے فوری حرکت میں آئے. ٹھیک ہے جیسے ہی واقعہ ہوا پاکستان کے پاکستانیوں کے ادارے ہیں سب فوری حرکت میں آئے. اچھا اس میں قدوس بزنجو صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں اور دیگر بڑے شہروں میں کچھ ایسے مراکز قائم کر دیے جائیں جہاں پہ کہ عوام اپنی امداد جو ہے اس کو جمع کروائیں اور پھر وہ جو امداد ہے وہ حکومت کے ذریعے آواران اور کیچ علاقوں میں پہنچ جائے، تو ذرا آپ گائیڈ کریں گے کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس قسم کی امداد چاہیے متاثرین زلزلہ کو؟ جی ہاں حامد بھائی، وہاں پہ جو مین ابھی مسئلہ ہے وہ کھانے پینے کا اور شیلٹر ان کے نہیں ہے. میڈیسن تو بہت تقریباً آواران ٹاؤن میں پہنچ گئے، آگے بھیج رہے ہیں، اور میڈیکل ٹیمیں بھی پہنچ گئی ہیں مختلف گاؤں میں. تو آپ نے صحیح کہا کہ مختلف شہروں میں کیمپ لگا دیں تاکہ وہاں پہ جو ریلیف کے کھانے پینے کا، کیونکہ وہاں پہ 90% جو ہاؤسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے کھانے پینے کے جو سامان تھے وہ بھی ختم ہو گئے. کئی علاقوں سے ہمیں فون آ رہے ہیں کہ پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ
جو ٹیوب ویلز تھے اور کنویں تھے جو گاؤں میں وہ بھی بلاک ہو گئے، اس سے پانی بھی نہیں آ رہے، تو یہ مسئلے بہت زیادہ وہاں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی تک بہت جگہ پہ رسائی بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ علاقہ بہت زیادہ ہے. جس طرح میں آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کروں کہ آوارہ 29,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور آبادی بھی 3 لاکھ کی آبادی، وہ بھی اسکیٹڈ پھیلی ہوئی آبادی ہے. تو ابھی تک جو ہمیں وہاں پہ گورنمنٹ کا جو ابھی فگر ہے وہ 300 کے قریب ہے، لیکن جو لوگوں سے ہمیں انفارمیشن مل رہے ہیں کہ وہ تقریباً 1000 سے زیادہ کیجولٹیاں اور 1000 سے زیادہ، یعنی 1000 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں اس وقت. کافی تشویشناک صورتحال، اور اس میں فون پہ اضافہ بھی ہو سکتا. اچھا پرویز رشید صاحب، ایک اور اہم مسئلہ بڑا اہم کہ وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں، تو اگر وہ اس میں اس کا ذکر کر دیں تو کیا اس سے عالمی برادری کی بھی توجہ اس طرف نہیں مبذول ہو جائے گی؟ میر صاحب، آج بہت سے ملکوں کی طرف سے پیغامات آئے ہیں، یو این او کی طرف سے بھی پیغامات آئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے ہم پاکستانی خود اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اس سے زیادہ بڑے بڑے حادثے جو تھے، ہر حادثہ ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے، لیکن حجم میں جو زیادہ بڑے حادثے بھی تھے ان کو بھی پاکستان کے لوگوں نے خود اپنے پاکستانی بھائیوں کی دیکھ بھال کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال پاکستان کے لوگ خود کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی جو سانحہ پشاور تھا، اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے امریکہ جانے سے پہلے ایک تقریر کی تھی اور کچھ نوجوانوں کے لیے قرضوں کا اعلان کیا تھا. تو وہ جو اسکیم ہے اس میں تو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں اور خاص طور پہ آواران اور کیچ کے جو نوجوان ہیں ان کو تو ترجیح دینی چاہیے. آپ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس میں ایک سکیم تو صرف ہے ہی پسماندہ علاقوں کے لیے، وہ فیسیں معاف کروانے جو والی. فیس جو لوگ اپنا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حکومت ان کی فیس دے گی، اس میں پورا بلوچستان بھی شامل ہے. لیکن جو بات ابھی آپ فرما رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی باقی سکیمیں بھی جو ہیں، جو کاروبار شروع کرنے کے لیے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اس میں یقیناً جہاں پہ زیادہ پسماندگی ہے، جو ابھی علاقہ ایک آفت کا شکار ہو گیا، ان لوگوں کو بالکل ترجیح ملنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ترجیح ملے گی. جی اچھا نوید قمر صاحب، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو اپنی جو تقریر ہے یو این میں، اس میں کن کن ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت بہت سارے ایشوز میں گھرا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو ٹیررزم کی ہے، کیونکہ پاکستان کو دیکھا بھی انفارچونیٹلی ٹیررزم کے حوالے سے ہی جاتا ہے کہ پاکستان کیا کیا میجرز لے رہا ہے اس اتنی بڑی مصیبت کو فیس کرنے کے لیے. اور جو ہمارے سٹینڈز رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان ساری دنیا کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. دنیا کے بہاف پہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. دنیا کو بار بار یہ ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے. وہ ہمیں ایز اے کلپرٹ دیکھنے کی بجائے ہمیں ایز فرنٹ لائن ان کا ڈیفنس جو ہے وہ کر کے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو بہت کلیئرلی جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. جی شفقت صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو کسی زمانے میں آرٹیکل لکھتے تھے اخباروں میں، اگر آپ ابھی بھی لکھ رہے ہوتے تو کیا مشورہ دیتے نواز شریف صاحب؟ میں یہی کہتا کہ یہ جو نوید قمر صاحب نے بات کی ہے، ساری دنیا میں ہمارا ایک امیج جو تھا اس بڑا متاثر ہوا ہے. تو دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹینڈنٹ پرابلمز ہیں جن کا اے پی سی میں بھی ذکر آیا، مثلا ڈرون اٹیکس ہیں، کیوں آیا اس کا ذکر اے پی سی میں؟ ساری پارٹیز نے کیوں ذکر کیا اس کا، اور اقوام متحدہ کا بھی ذکر کیا؟ اس لیے کہ سب کا تجزیہ یہ تھا، اور ہمارا بھی ہے اور بڑی دیر سے ہے، کہ ڈرون اٹیک سے شدت پسندی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں اپنی تقریر میں جو ہے وہ ذکر کریں. اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو خطے میں ایک امن کی طرف پیش قدمی ہے وہ اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جو پائیدار امن ہے خطے میں وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہ ہو. تو کشمیر کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن ایک پازیٹیو انداز میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہم اس کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے کریں گے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ایشوز پینڈنگ ایشوز ہیں، دیکھیں نا، یہ میں لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان ایشوز کو ایک طرف کر دیں گے
اور صرف ٹریڈ اور سپورٹس اور ان چیزوں کی باتیں کریں گے تو پھر مسئلے کا پائیدار حل نہیں، جسے سسٹینیبل کہتے ہیں نا، سسٹینیبل سولوشن نہیں ہوگا۔ جی ہماری گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے سے پہلے شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہوگا وہ بہت اہم ہے، اور اس میں انہیں ان تمام ایشوز کا ذکر کرنا چاہیے جن کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ بھی ہے۔ پرویز رشید صاحب آپ اتفاق کریں گے شفقت صاحب سے؟ میں نوید صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں، شفقت صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ کوئی اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے، بحیثیت پاکستانی کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی وہاں پاکستانی قوم کے نمائندے کے طور پر تقریر کریں گے، تو وہ بات جس کا ان دونوں میرے بھائیوں نے ذکر کیا ہے اور جو پاکستانی قوم کا اصل شناخت ہے دنیا میں اس کو بھی ظاہر کریں گے، جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بھی ضرور بات کریں گے، اور جو دنیا کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں ان پر ہم دنیا سے بات کریں گے، جو دنیا کے ایشوز ہمارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑا ایشو تو مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ کشمیر کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے جس پہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو بھی وزیر اعظم جاتا ہے وہ اس کا اپنا پاکستان کے موقف کو، جو پاکستان کا موقف ہے، کسی ایک حکومت کا موقف نہیں ہے، وہ پاکستان کا موقف ہے، اس کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے۔ اچھا نوید صاحب، پچھلے دنوں کچھ انڈین پارلیمنٹیرینز پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، آپ لوگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو ان میں کانگریس کے سینئر لیڈرز بھی شامل تھے، منی شنکر آئر بھی تھے اس میں، تو ان کے ساتھ بات چیت سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ جو نیو یارک میں منموہن سنگھ اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے تو اس میں کن امور پر بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ بڑے عرصے کے بعد پھر یہ ہمارے ریلیشنز میں ایک تھو آ رہا ہے، مطلب جو برف ہے وہ کچھ پگھل رہی ہے، تو یہ کہ وہ مل رہے ہیں یہی ایک قدم آگے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں یہ نہ زیادہ توقعات رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی اور ایشوز جو ہیں وہ بھی ریزالو ہوں گے۔ اچھا آپ کو میں یاد دلاؤں اگر آپ برا نہ منائیں کہ آج سے 4 سال پہلے شرم الشیخ میں آپ کی پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی اور منموہن سنگھ، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ نہیں دیکھیں، اس میں تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی تھی، مثلا بلوچستان کے ایشو پہ انڈیا نے پہلی دفعہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں وہاں ایک مسئلہ ہے، اور ہماری جو بھی بعد میں منموہن سنگھ بیک آؤٹ کر گئے، وہ اس لیے کہ وہ ڈومیسٹک ان کے اوپر جو پریشر آیا تو اس کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ کر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منموہن سنگھ ایک کمزور وزیر اعظم ہے، اور اس وقت تو خاص کر حالات ایسے ہیں کیونکہ ہندوستان میں الیکشن ہونے میں چند مہینے باقی ہیں، تو اس سٹیج پہ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہندوستان کوئی کنسیشن دے گا یا کسی معاملے پہ آگے بات بڑھے گی، یہ ذرا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے شفقت صاحب کی جو میٹنگ ہونے والی ہے دونوں پرائم منسٹرز کی، تو وہ ایک رسمی سی ملاقات ہی لگتی ہے، اس میں سے کچھ نکلے میرا خیال ہے یہ بھی ایک قسم کی پیش رفت ہے، کیونکہ آج سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے لگ رہا تھا کہ یہ ملاقات بھی نہیں ہوگی، اور یہ پیش رفت ہے، اور پاکستان میں آپ کو براڈ سیاسی کنسنسس نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے، اور اس میں ہندوستان بھی ہے، اور جو پارلیمنٹیرینز آئے تھے اس میں میں بھی موجود تھا، ماحول اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اچھی تھی، وہ سٹیٹمنٹ اچھی تھی، لیکن جیسے نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ ان دنوں میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف لیڈرشپ جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی اور آگے بڑھے گی، تبھی یہ معاملہ ہوگا، حل ہوگا۔ انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ انڈیا کے اندر ایک تو ان کا میڈیا کا بہت ہی منفی کردار ہے، اور وہ ایسے ایشوز کو اتنا اچھال رہے ہیں جس کی وجہ سے سیاستدان جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں میڈیا کو فالو کرنے کے لیے۔ لیکن شفقت صاحب اگر آپ برا نہ منائیں، بھارت کا سابق آرمی چیف جو ہے وہ میڈیا پہ آگے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے ایک خفیہ سیل بنایا تھا اور خفیہ فنڈ کے ذریعے ہم سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے، تو یہ تو کام ہے میڈیا کا، بڑی اس قسم کے اسکینڈل سامنے لانا۔ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ انڈین میڈیا نے بتایا دنیا کو کہ
जनरल असलम बेग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, इंडिया में भी हो सकता है। एक्चुअली बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, और उसमें जो पॉलिटिकल क्लास की कमजोरी है उसकी वजह से आपको नजर आया कि ये तो अब बहुत बड़ी रेवोल्यूशन सामने आई है ना। लेकिन इससे पहले भी आपने नोट किया होगा कि इंडियन आर्मी चीफ वगैरह ने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी थी जो पहले वो नहीं दिया करते थे। तो ये जो मीडिया और ये जो उनकी मिलिट्री जो है ना, इनका एक अजीब किस्म का आपस में एक दूसरे को एग ऑन करते रहते हैं, और उसमें पॉलिटिकल क्लास में बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने अपॉर्चुनिटी 2006 में मिस की, और अगर अभी भी वो आगे नहीं बढ़ते तो वो एक और अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक सियासी कंसेंसस है। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि, और जिसको एम्फसाइज करना नवाज शरीफ साहब आई होप अपनी तकरीर में भी करेंगे, और हमें सबको जहन में रखना चाहिए। देखें, हमें जो मेन इश्यूज हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमें मेन इश्यूज को एम्फसाइज करना चाहिए, और मेन इश्यूज के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं, नवीद कंवर और साहब उससे कह आगे रहे हैं- बढ़ा जा सकता है। नवीद कंवर साहब कह रहे हैं मेन इशू टेररिज्म है। नहीं, टेररिज्म भी है, और इंडिया के साथ हमारा टेररिज्म का इशू भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 अटैक्स ऐसे हुए हैं जिनके बारे में इंडिया में बहुत तशवीश है, और हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। देखिए, हम हालात को तभी रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम खुली आंखों से देखेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मेरे जहन में कि जब तक हम मेन इश्यूज टेररिज्म हो गया, बट हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर का हक खुद इरादियत, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब कि हम अपने हमसायों के साथ लड़ के नहीं रह सकते, हमें एक नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब दोस्ती एक अगली स्टेज है, पहले नॉर्मल तो करें ना। अच्छा परवेज साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब जिस दिन जा रहे थे अमेरिका, तो उसी दिन पेशावर में चर्च पर हमला हो गया। अब आप नहीं समझते कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की पोजीशन जो है वो हमारी नज़रों में नहीं, लेकिन आलमी बरादरी, आलमी मीडिया, आलमी जो लीडर्स हैं उनकी नज़रों में काफ़ी कमज़ोर हुई है, या वो दफाई पोजीशन पर चले गए हैं, और अब वो उस अंदाज में खुल के ड्रोन अटैक्स पे पाकिस्तान का मुकदमा पेश नहीं कर सकते जैसे कि वो पहले सोच रहे थे। मेरे से मैं 2 बातें अर्ज करूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन पहली बात जो नवीद साहब ने भी कही और शफकत साहब ने भी की, इससे बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, मनमोहन सिंह साहब की मुलाकात अभी जब नवाज शरीफ साहब से होती है, और जैसा कि आप भी बता रहे थे, मनमोहन साहब के पास तो थोड़े से दिन बाकी रह गए, लेकिन इसकी अहमियत ये बनती है कि मनमोहन साहब नए मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए रास्ता हमवार कर देंगे। यानी नए वज़ीर आज़म को आके वहां से सफर नहीं शुरू करना पड़ेगा जहां से हमारा सिलसिला टूटा हुआ है। लेकिन अगर नया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुआ तो फिर क्या होगा? सर, जो भी नया वज़ीर आज़म, देखिए वाजपेयी साहब भी थे, उस कड़ी में से वाजपेयी साहब भी थे, और वो बस पे बैठ के पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे। जो भी नया वज़ीर आज़म आएगा उससे दुनिया में अमन का हवा जो है वो चल रही है। तो मोदी साहब रिक्शे में बैठ के आएंगे। दुनिया में भाईचारे की हवा चल रही है, दुनिया में अब दोस्ती की हवा चल रही है, दुनिया में एक रियासतों के दरमियान जंग लड़ने की हवाएं खत्म हो इसका मतलब यह है कि आपकी हुकूमत ज़हनी तौर पे मोदी के साथ भी एंगेजमेंट के लिए तैयार है। हमारे लिए तो जो भी हिंदुस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म होगा वो काबिल एहतराम है, जो भी उनका मुंतखब, वो हिंदुस्तान के अवाम का फैसला है, हम उसको तस्लीम करेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अब दुनिया में अमन की हवा जंग के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, और दुनिया की हर रियासत को अमन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जहां तक आपका सवाल था, जी बिल्कुल, उस पर पाकिस्तान का एक मौकफ है, और पाकिस्तान के अवाम के और हुकूमत के जज्बात जो हैं वो इससे पहले भी हम पेशावर का हमला है उसके बाद नवाज शरीफ साहब डिफेंसिव नहीं हुए। मैं नहीं समझता, इसलिए कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी रियासत इन वाकयात की रोकथाम के लिए इन सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे चुकी है। हमारे 30 से 40 हजार लोग जिनका तल्लुक दफाई अदारों से था, सिविलियन अदारों से था, उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं इस अफरीत का मुकाबला करने के लिए। और ये अफरीत हमारा सिर्फ पैदा किया हुआ नहीं है, इसमें बैनुल अक़वामी दुनिया का भी किरदार था। नताइज सिर्फ हम गरीबों को भुगतने पड़ रहे हैं। तो हमारा चेहरा साफ है, हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तान या पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत जो है उसको किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी, यहाँ पे एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम एक और इशू पे बात करेंगे, और वो इशू ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया है और बलूचिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है। तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने भी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए
بہت بڑی امداد دی تھی جو کہ 2 ارب 20 کروڑ روپے تھی، لیکن یہ امداد غائب ہو گئی ہے انتہائی پراسرار طریقے سے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے۔ تو اس قسم کے بھی معاملات پاکستان میں ہوتے ہیں، بات کریں گے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹ کی ایک جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ جناب سردار فتح محمد حسنی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے یہ سراغ لگایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو سعودی عرب کے پرنس فہد بن سلطان ہیں جو گورنر تبوک ہیں، انہوں نے 320 ملین روپے کی امداد دی تھی بلوچستان حکومت کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے، جو مواصلاتی نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے، لیکن یہ ساری کی ساری امداد جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور اب فتح محمد حسنی صاحب اور ان کے ساتھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا تعلق کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو غبن ہے، یہ جو کرپشن ہے، اس میں بیوروکریسی انوالو ہے، کچھ وفاقی محکمے انوالو ہیں، اور اسی لیے جو سیاستدان ہیں وہ اب اس کو انویسٹیگیٹ کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے یہ ایشو اس لیے ریز کیا ہے پرویز رشید صاحب کہ یہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی کچھ منصوبے شروع کیے ہیں، کچھ نوید قمر صاحب کی حکومت کے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ایک منصوبہ شروع ہوا تھا، تو اس پہ بھی الزام لگایا گیا جی اس میں کرپشن ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کا تو ابھی تو بالکل شروعات ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزامات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی ایسا میکنزم نہیں بننا چاہیے کہ الزامات نہ لگیں اور آپ لوگ کوئی ایسا چیئرمین نیب لے آئیں جس پہ کہ سب کا اتفاق ہو جائے؟ میر صاحب، ایک تو جو بات آپ نے کی ہے بالکل درست کہی ہے، نیب کا چیئرمین ہونا چاہیے، اور مشاورت کا عمل جو ہے جاری ہے خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور یہ آئین پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے، اور یقیناً یہ اب جلدی ختم ہو جائے گا اور چیئرمین نیب آ جائے گا۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، یہ اس میں ابھی پھر تھوڑا سا ہمیں زیادہ کاوش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بالکل درست الزامات بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم نہیں رہا، مطلب آج بھی ہمارے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی، نوید صاحب کے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ جوید ہاشمی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے نام پر پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں حکومت سے، اور مجھے تو پیسے میں نے نہ لیے ہیں نہ مجھے ملے ہیں، اور وہ پیسے کہاں پہ گئے، اور ابھی تک سرکاری جو کاغذات ہیں ان میں سے پیسوں کے نکلنے کا پتہ تو ضرور لگتا ہے، لیکن گئے کس کے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ تو ہمارے سسٹم میں اس قسم کی خرابیاں، خامیاں، کمیاں موجود ہیں جن میں چیزوں کو ٹریس کرنا بھی ممکن نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یقیناً ہمیں ان سب چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی بدعنوانی کو بھی روکا جا سکے، اور جب بدعنوانی کو آپ روکنے کے لیے سسٹم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر افواہیں نہیں پھیلتی، پھر الزامات، کیونکہ جو پھر الزام لگانے والا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جی شوکت صاحب، اب 320 ملین روپے یعنی کہ 3 ارب 20 کروڑ روپے کی غیر ملکی امداد جو بلوچستان کے لیے آئی تھی وہ غائب ہو گئی ہے، تو جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ کیوں امداد دیں ہمیں؟ میں موجودہ کمپنی کو الگ کر کے یہ جو سارا اشرافیہ ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایسے ایسے غبن اور ایسے ایسے چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کیسز بنتے ہیں، کوئی 15 سال کیس چلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک پارٹی پاور میں آتی ہے وہ دوسری پارٹی کو تنگ نہیں کرتی زیادہ۔ آصف زرداری صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں پتہ نہیں کب سے، اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کوئی 6 یا 8 کیسز نیب کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہ جو اشرافیہ نے ایک گٹ چھوڑا ہے اشرافیہ کی، اور سسٹمز کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو آپ نے بات کی، ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی پیسہ باہر سے آئے گا، وہ اکنامک افیئرز ڈویژن کو پہلے پتہ چلے گا، پاکستان کے خزانے میں آئے گا، اکنامک افیئرز ڈویژن اس کو لکھت پڑھت کرے گی، اور پھر وہ مزید ڈسبرس ہوگا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، کوئی انڈیویجول لے کے آ جاتا ہے، کوئی اور لے کے آ جاتا ہے، وہ کھا پی جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر گئے پیسے۔ اور لونز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لون ہوتے ہیں۔ میں نے آج بھی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں کہا، میں نے کہا جی خدا کا خوف کرے، اگر آپ لون لے رہے ہیں تو آپ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان پہ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں، تو آپ لون جو ہیں ان کو لے کے آئیے نیشنل اسمبلی میں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جناب یہ لون ہم لے رہے ہیں۔
اور اس میں صرف سیاسی حکومت کی بات نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر کئی چھوٹے موٹے لون ہو جاتے ہیں کہ کسی گاڑی مل گئی, باہر کی سیر ہو گئی, پتہ ہی نہیں کسی کو ہوتا کہ وہ لون جو ہے وہ سائن ہو گیا ایشین بینک فلانا بینک. یہ ہمیں سسٹم دو قسم کے بنانے چاہیے اور انفورس کرنے چاہیے. ہیں سسٹم, ایک یہ کہ کوئی پیسہ باہر سے آتا ہے وہ ایک نظام کے تحت آئے, ہمارے خزانے میں داخل ہو, وہاں سے ڈسبرس ہو. اور دوسرا, کوئی لون اگر ہم لیتے ہیں کسی قسم کا بھی, اس کو نیشنل اسمبلی میں آئیں, بتائیں کہ یہ لون آیا ہے, کس لیے آیا ہے, اس کا مصرف کیا ہے, اور ہمیں اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. جی آپ وزیر خزانہ رہے ہیں. ہاں, پہلی بات تو میں شفقت صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. جو گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں نا, اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف اتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے. جیل تو ہم نے بھگتے ہیں, شاید ان کی نئی پارٹی ہے اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. پلیز نہیں, یہ بات نہیں ہے سسٹمز کی. میں آ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کنوکشن کتنی ہوئی ہے. نہیں, پرابلم جہاں ہے نا, آپ کو جیل میں ڈال دیا 8 سال 10 سال, آپ نے کتنا عرصہ جیل کاٹی؟ کنوکشن ہو بھی جاتی تو آپ کو سزا. آپ نے کتنا عرصہ جیل کاٹی؟ میں نے 2.5 سال کاٹی. تو کوئی چیز ثابت ہوئی آپ پہ؟ نہیں, ثابت تو ہونی نہیں تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹھ جوڑ. بات یہ نہیں ہے, گٹھ جوڑ نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے سسٹمز اتنے فلاڈ ہیں. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا, آپ نے نیب بنایا, یہ سارے کے سارے بنائے گئے پولیٹیکل پرسیکیوشن کے لیے. یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ایک صاف شفاف اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس کی وجہ سے عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ جیل گیا ہے, یہ سچ بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا, یا اس کی جو ٹرائل ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بھی بڑی کوشش ایک ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے کہ ہم ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی کا لا اور سسٹم بنائیں. اور اگر ہم سوچ سمجھ کے نیب کی چیف پہ وقت لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں, وقت لگ رہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. بات یہ ہے کہ اب یہ جو بات ہے نا, یہ مجھے تھوڑا سا اس کی کریڈیبلٹی پہ شک ہے بات پہ. اچھا, اس لیے کہ جو شفقت صاحب نے بات کی نا, پاکستان میں کوئی پیسہ باہر ملک سے نہیں آ سکتا بغیر پہلے جو ہے ہمارے نیشنل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں یہ آیا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. کسی اکنامک افیئر ڈویژن کے لوگ بھی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. نہیں, وہ ٹھیک ہے. اگر تو اچھی بات ہے کہ سینٹ کی کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ہم اس چیز کی تہ تک پہنچے کہ آخر یہ پیسہ گیا کہاں. وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز اتنے صحیح ہونے چاہیے کہ ہر چیز کا ٹریس ہو, اور اگر نہ ملے تو آپ کے پاس ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. بات کہوں گا, ابھی ٹیسٹ کیس کر لیتے. آج کی اخبار میں اور شاید کل کے اخبار میں ایک ڈائریکٹر تھے منسٹری آف کامرس میں جن کی پراپرٹیز کی تفصیلات آئی ہیں, اور وہ جنیجو صاحب تھے کوئی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ, اور وہ سارا انہوں نے جس نے بھی کیا ہے انہوں نے پورا کچا چٹا کر دیا ہے. میں دیکھوں گا کہ اس کی کیسی پروسیکیوشن ہوتی ہے اور کیسے ہو. این آئی سی ایل والے ابھی یہ چیئرمین نیب آئے گا تو ہوگی نا, این آئی سی ایل والے نیب آئے گا تو چیئرمین نیب کو میرا خیال ہے جلد از جلد آنا چاہیے. اس پہ دونوں کا اتفاق ہے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب, پرویز رشید صاحب اور جناب شفقت محمود صاحب. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے نوجوانوں کے لیے قرضوں کی سکیم کا اعلان کیا ہے, اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہم نہیں سنیں گے جو کہ ہم پچھلی ایسی بہت سی سکیموں کے بارے میں سنتے رہے ہیں. اور جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے, ایک ٹریجڈی ہے, ایک سانحہ ہے. اس کو ایک اپرچونٹی بنانا چاہیے. پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کا میڈیا اور ہماری جو این جی اوز ہیں, سب کو حکومت کے ساتھ مل کے بلوچستان کے علاقے اواران اور کیچ کے جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے مدد کرنی چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس مشکل گھڑی میں جو پاکستان کے بڑے صوبوں کے لوگ تھے انہوں نے ہماری طرف نہیں دیکھا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.